कुछ खाना क्या मना? इनका सवाल ये है क्या लेट के कुछ खाना मना है? बिल्कुल मना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि लेट के कुछ ना खाया करो। और साइंस के एतबार से भी आप देखो, लेट के खाने में एक बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि आपकी सांस की नली में खाना जा सकता है और उसमें डेथ भी वाक़ई हो जाती है। तो इसलिए बिल्कुल कुछ भी खाना हो आपको बैठ के खाओ। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीबी रिश्तेदारों में शादी करने से मना किया है? इनका सवाल है क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीबी रिश्तेदारों में शादी करने से मना किया है? नहीं भाई, बल्कि करी हैं। आप ये देखो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक ज़ौजा थी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो हुजूर की फूफी की बेटी थी जिन्हें हज़रत ज़ैद ने तलाक दी थी। हुजूर ने खुद हज़रत फ़ातिमा का निकाह हज़रत अली से किया, जो हुजूर के चचाजाद भाई थे हज़रत अली। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको अल्लाह के रसूल ने 2 बेटियाँ दी, वो इनकी जो हज़रत खदीजा थी उनके भांजे थे शायद गालिबन, या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते के भतीजे थे। मतलब कुछ ना कुछ करीबी रिश्ता था। तो ये तो हज़रत ये जो हज़रत आस एक हुजूर के दामाद थे, हज़रत ज़ैनब के शौहर, वो भी इनकी भांजे थे हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो अपने रिश्तेदारों में शादी करना नबी की बड़ी सुन्नत है मेरे भाई। बिल्कुल किसी की बातों में ना हो। ये आज माशरे में असल में एबनॉर्मल बच्चे जो हो रहे हैं ना, तो उसमें लोगों ने झूठी हदीस बयान करनी शुरू कर दी है, जो आप बता रहे हैं कि नबी ने मना किया कि पैदर पे अपने रिश्तेदारों में शादी ना करो। पहले मुझे भी लेकिन वो गढ़ी हुई और मौजूद हदीस है, नबी के अमल से मेल नहीं खा रही, तो बिल्कुल बेकार की बात है। अपनी शादी जो हैं अपने घरों के उसमें, अब जिन लोगों के यहाँ गैर मुस्लिमों में तो शादी नहीं होती, करीब लोगों में बहुत एबनॉर्मल बच्चे हैं। अब हम उन पे ये तो सोचते नहीं कि हमारी करतूतों की सज़ा है, आजमाइश है, कि अल्लाह ने हमें जन्नत का फ़ैसला किया हो कि हमें यहाँ आजमाया कि हमारे दुख में डाल के हमें और फिर हमें जन्नत दे रहा हो, और बल्कि इस चक्कर में उलझ जाते हैं, झूठी हदीसें कर ले लोग। कुरान की आयत है कि क्या तुमने ये गुमान कर रखा है हम तुम ऐसी बिना आजमाए जन्नत में भेज देंगे? और दूसरी दफ़ा में हदीस मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 या 3 लड़कियों की भी हमने अच्छी किफ़ालत की उनकी तो जन्नती है सीधा, बिना आजमाए। नहीं, बिना आजमाए कहीं लफ्ज़ नहीं है। वो मेरे साथ जन्नत में ऐसे होगा, इसका मतलब यह है कि आप ये समझ लो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर उसने कोई गुनाह किए होंगे वो उन्हें भुगतेगा, फिर मेरी शफात से बाहर आएगा, अगर उसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा। ये ईमान वालों के लिए है हदीस है, ये बेईमान लोगों के लिए थोड़ी है हदीस है। तो वहाँ अपनी सज़ा भुगत के फिर जन्नत में जब आएगा तो मेरे साथ ऐसे होगा। लेकिन अगर उसने मान लो जो है वो किफ़ालत तो बहुत बढ़िया कर दी और ईमान हुआ ही ना, तो वो तो ईमान वालों के लिए है हदीस मेरे भाई। हदीस फिर टकरा रही है आपस में दोनों। क्या बताओ कैसे? जैसे एक हदीस में जो कहा गया कि भाई जो किफ़ालत करेगा लड़कियों की वो जन्नत में, हाँ, और एक तरफ ये ईमान वाली भी हदीस है कि राय की बराबरी भी अगर। अब भी आप नहीं समझ रहे कि जो किफ़ालत करेगा मेरे साथ जन्नत में ऐसे होगा, ये नहीं कहा कि जाते ही फ़ौरन जन्नत में चला जाएगा। ये जो आपने जुमला जोड़ा था ना बेहिसाब किताब के, वो नहीं है हदीस में, वो मेरे साथ ऐसे होगा, अपनी सज़ाएँ भुगत के जब आएगा फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भेज दिया जाएगा उसे। लेकिन सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी जो गुनाह उसने करे। ऐसा नहीं है कि 4 लड़कियों की उनने किफ़ालत कर दी, इधर सट्टा लगाता रहा तो वो बच जाएगा, या जुआ खेलता रहा या हरामकारी करता रहा। वो 4 बच्चियों की किफ़ालत का नतीजा ये होगा, अगर ईमान के साथ मरा, राई के दाने के बराबर ईमान हुआ, तो हुजूर निकाल लाएंगे उसे, मतलब अपनी शफात से। उसके बाद जब जन्नत में दाखिल होगा तो फिर वो हुजूर के बराबर में होगा। तो आपके कहने का मतलब ये है कि हदीसों के अंदर जो बशारतें आई हैं जन्नत में जाने की मुख्तसरन, तो वो कुरान की रूह से तोला जाएगा, फिर उसके बाद जन्नत ही है। बिल्कुल, क्या जुमला कहा तुमने यार, बहुत ही बढ़िया। कुरान की रूह से तोल के ही हदीसों का इंटरप्रिटेशन होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो आता है शफात, आप सूरह मैंने बताया था सूरह बकरा आयत 255 आयतल कुर्सी पढ़ना कि मेरे इज़्न के बगैर कोई वहाँ चूं भी नहीं कर सकता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफात कर देंगे अल्लाह की मर्ज़ी के बिना। जो अल्लाह का नुमाइंदा होगा वो ज़ानियों की शराबियों की शफात कर देगा, अल्लाह इजाज़त देंगे कि इसकी शफात कर दे, इससे ख़ता हो गई थी। वो जो ख़ता लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तो होती है जानबूझ के गुनाह, एक होती है गलती। एक तो आप हराम कामों में मुलव्विस हो, तो आपको तो अल्लाह ने कुरान में ये बात कही है, और हदीस में भी। कुरान में तो अल्लाह ने कहा कि जो किनारे किनारे चलते हैं वो काफिर की दिन पड़ जाएंगे गुनाह के कामों में। और हदीस में कहा कि इनके बुराई से एक नुक्ता दिल पे काला लग जाता है, अगर तौबा कर लें तो उसे अल्लाह मिटा देता है, और तौबा ना करे उसी हराम काम को करता रहे मान लो बार बार, तो वो दिल सिया हो जाएगा एक दिन उसका, फिर उसकी तौफीक ही छिन जाएगी।
ایمان کی ہے اس سے نیکی کی. اچھا مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی آج تک, اگر قرآن مجید کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جو منسوخ کہلاتی ہیں, علماء کرام کہتے ہیں منسوخ ہیں, یہ پہلے اعمال میں آئی تھی, اس کے بعد میں اللہ کے رسول کے پاس دوسری وحی آئی تو ابھی عمل میں لائی جائیں گی. تو کچھ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو بنا وجہ ہو, اس کا ایک نقطہ ایسا نہیں ہے جو بنا وجہ ہو. تو اگر ان کی کوئی وجہ موجود نہیں ہے آج کے وہ قرآن کا حصہ ہے کیوں؟ ایسا ہے, وہ منسوخ کچھ نہیں ہوا قرآن کا. منسوخ ہوتا تو اللہ ہٹا دیتا. سب کچھ قرآن میں موجود ہے, پے در پے چیزیں. جیسے شراب کا معاملہ ہے کہ اللہ نے پہلے یوں کہا کہ اس میں برائی زیادہ ہے اچھائی کم ہے, اس سے دور رہو, یہ شیطانی کام ہے. اس کے بعد کہا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جانا, جب تک بھی حرمت نہیں آئی تھی. اس کے بعد جب پھر حکم آیا کہ اب جو ہے وہ شراب شیطانی کام ہے, بالکل جوا یہ دور ہو جاؤ اس سے بالکل, تو اس کے بعد یہ لکھا ہوا ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں لوگوں نے اپنے گھڑے جو مٹکے جس سے شراب بنتی تھی ایسے بہائے کہ ندیاں بہہ رہی تھیں, اتنا شراب بہائی گئی. تو وہ آیتیں منسوخ تھوڑے ہو گئی, ان کا انٹرپریٹیشن آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے کرنا پڑے گا. ہم قرآن میں بنا حدیثوں کے چل ہی نہیں سکتے. تو نبی نے بتایا پھر کہ اب جو آخری آیت آئی یہاں حرمت آ گئی. اس کے بعد حرمت کروائی بھی, 80 کوڑے لگوائے شرابیوں کے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت مشہور ہے, بہت سارے صحابی جو ہے نا جن سے شراب نہیں چھٹی اور ان کے کوڑے لگوائے گئے. تو کس طرح سے شروعات کری اللہ نے, کن چیزوں کو آخر میں جا کے حرام. اب آپ دیکھو نا کہاں آگے حرام ہوا سود. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا نا, اس میں آگے یہ کہا کہ آج میں سود کو حرام کرتا ہوں, اور سب سے پہلے میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا کا سود جو ہے وہ لوگوں سے معاف کرتا ہوں سب. تو وہ شروع میں آیتیں آتی رہیں, لیکن ایک دم اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ جو ہے بے بہرا ہو جائیں, بلکہ پہلے ان کی تربیت کرتا تھا. آج جو ہمارے ہاں اتنی جو بے بہرگی آپ دیکھ رہے ہیں نا دین سے, اس کی وجہ یہی ہے کہ جو بڑے بڑے ہمارے درویش ہوئے نا, انہوں نے اسلام میں تو لیا ہے لوگوں کو. 1 لاکھ لوگ جو ہے کلمہ پڑھے ایک دن میں, لکھا ہوا ہے روایتوں میں, لیکن ان کی تربیت نہیں ہوئی. اللہ تو خالق اور مالک ہے نا, اس نے کلمہ پڑھنے کے بعد لوگوں کی تربیت کرائی, اس کے بعد پھر حکم جاری کیا کہ اب یہ حکم ہے تمہارے اوپر. اچھا آپ نے بھی ایک الفاظ استعمال کیا کہ جیسے قرآن کی آیتیں ہیں جن کو منسوخ کہا جاتا ہے, تو ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں احادیث کی طرف جانا پڑے گا. تو اس بات سے کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ الفاظ کہہ دینا حدیث کو قرآن سے اوپر کرنے والی بات. اللہ توبہ. نہیں بھائی نہیں, یہ تو یہ جو جملہ لوگ کہتے ہیں نا بیکار کی بات ہے. میں نے آپ کو یہ کہا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے چاہے یہ آیتیں ہوں یا حکم والی ہوں یا چاہے محکم آیتیں ہوں چاہے متشابہات ہوں, سب کو سمجھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہمیں جانا پڑے گا. اب آپ دیکھو نا, حضور نے کہا نکاح کرو, اب نکاح کیسے کرو؟ حجاب و قبول کہاں سے آیا؟ کہیں نہیں قرآن میں ہے. 2 گواہ, اس کے بعد مہر, اس کے بعد رات کو جو ہے وہ انہیں ہمبستری کا طریقہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو ملتا ہے. اسی طرح سے طلاق کا معاملہ ہے, ہر چیز کا معاملہ جو ہے آپ کو قرآن سے ملے گا. وہ قرآن میں جو ملے گا وہ حدیثوں سے آپ کو جو ہے اسے اپنے اوپر اپلائی کرنا پڑے گا. کیا پرانے کپڑوں پر بھی جادو ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگ اپنے بچوں کو کپڑے جلا دیتے ہیں اور کسی غریب کو دیتے نہیں. ان کا سوال یہ ہے کیا پرانے کپڑوں پہ بھی جادو ہو سکتا ہے, اور جو لوگ جلا دیتے ہیں غریبوں کو نہیں دیتے, کیا وہ ٹھیک ہے؟ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے بھائی. دیکھو جادو تو اللہ کی مرضی کے بنا ہو نہیں سکتا. پرانے کپڑوں پہ ہوتا تھا, لوگ کوشش بھی کرتے ہیں, لیکن اگر اللہ کی طرف سے آپ کی آزمائش آئی ہوگی تو ہوگا. آپ دھو کے کپڑے جو ہے نا اور ان پہ چاروں کل پڑھ کے آپ کسی غریب کو دیں, ضائع نہ کریں اللہ کی نعمتوں کو. جب مال غنیمت میں کپڑے آتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں ان کپڑوں کو بٹوا دیتے تھے. حضور نے تو کہیں نہیں کہا کہ ان پہ جادو کر لو یا کچھ کو ہو جائے گا جادو تمہارے پر. لوگوں نے پہنے بھی وہ کپڑے پھر مال غنیمت میں آئے ہوئے, تو بیکار کی بات ہے. اس لیے اللہ کی نعمت کو پھونکنا نہیں ہے, جلانا نہیں ہے, بہانا نہیں ہے, بلکہ غریبوں کے کام آنی چاہیے. اور آپ یہ دیکھو, جس کو آپ کو اندازہ ہو کہ میرے اوپر جادو کرا دے, یہ کرا دے, کوئی رشتہ دار آپ کا ہے, آپ اسے دو ہی مت. آپ انجان لوگوں کو دو نا, بستیوں میں جا کے جو غریب لوگ ہیں انہیں تو پتہ ہی نہیں آپ کون ہو. آپ ایسے لوگوں کو بانٹ کے آؤ کہ وہ آپ کا نام نہ جانے تو بھائی کہاں سے جادو کر دیں گے. کوئی وہم اسلام میں نہیں ہے یار, بیکار کی باتیں ہیں. دین حنیفی, ابھی تو میں نے بتایا حدیث میں کہ اسلام جو ہے دین حنیفی ہے, آسان دین بالکل. کچھ لوگ اپنے مرحوم حضرات کے کپڑے بھی کوئی نہر میں پھینک دیتا ہے, کوئی قبرستان میں پھینک گیا. ان کا سوال یہ ہے کہ مرحوم حضرات کے کپڑے بھی نہر میں پھینکتے ہیں, اب قبرستان میں, سب بیکار کی باتیں ہیں, اسلام میں تو نہیں ہے یار. ہم نے تو اپنے والد کے کپڑے, میرے یاد ہے, حالانکہ میری عمر بہت کم تھی اس ٹائم,
ہم نے اپنے رشتہ داروں میں خود میں نے دیکھا، میری پھوپھی کا ایک بیٹا تھا رکشہ چلاتا تھا، وہ میرے جو فادر تھے ان کا سوٹ پہنے ہوئے گھوم رہا تھا، ایک گرم سوٹ. تو اس ٹائم ہمارے رشتہ داروں نے دیے ہوں گے اس ٹائم، حالانکہ اس ٹائم میرے ہاتھ میں تو اقتدار نہیں تھا، چچا وغیرہ تھے تو، لیکن کیا ان لوگوں نے کہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے قبرستان میں دبا دیے ہوں. کیا ہم اللہ کے نام کا صدقہ لے سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ ہم اللہ کے نام کا صدقہ لے سکتے ہیں. بھائی بالکل لے سکتے ہیں، اللہ کے نام کا تو ہم کھاتے ہی ہیں، لیکن جو صدقات اللہ رب العزت کی طرف سے بیان ہوئے ہیں، جیسے آج بالوں کا صدقہ آیا تھا، یا صدقہ جسے اللہ نے زکوٰۃ کو صدقہ کہا قرآن میں سورہ توبہ آیت 60 میں، وہ زکوٰۃ ہے. تو اگر آپ مستحق نہیں ہیں تو اگر آپ وہ صدقہ لیتے ہیں تو نہ دینے والے کا ادا ہوگا اگر اسے پتہ ہے کہ آپ مستحق نہیں ہیں، اور اگر آپ نے لیا اور اس نے یہ سوچ ہی دیا کہ یہ مستحق ہے اور آپ مستحق نہیں ہیں تو آپ کی پکڑ ہوگی. لیکن باقی تو آپ اللہ کے نام کا کھانا کھاؤ، لنگر کھاؤ، کچھ ہی کرو، سب کچھ اللہ کے نام کا ہی کھاتے ہیں. اگر کسی کے والد صاحب کی قبر تھی، مان لو ان کا انتقال کو 20-25 سال ہو گئے، تو اسی قبر میں کسی کو دفنا سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے والد کی قبر میں کسی اور کو دفنا سکتے ہیں، کسی رشتہ دار کو؟ نہیں بھائی، اس نیت سے نہیں دفنا سکتے. جو ایک روٹین سے چلا آ رہا ہے نا، وہ آپ اسی طرح سے قبرستانوں میں جگہیں تو ہیں نہیں، لیکن اگر آپ کو وہاں جگہ نہیں مل رہی تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے والد کی قبر کھود کر اس میں اسے دفنائیں، بالکل بھی نہیں. اگر وہ انتظامیہ آپ کو اجازت دیتی ہے، کیونکہ 25-30 سال ہو گئے، اب قبر کا نام و نشان ختم ہو چکا ہوگا، پھر کوئی حرج نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسے سنبھال کے رکھتے ہیں. نہ بالکل بھی نہیں مناسب ہے. یہ تو ترتیب سے متواتر جو قبر کے نشان چل رہے ہوں گے وہ انتظامیہ دیکھیں گے. آپ نے کرنی اس طرح سے. اس طرح تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہر ایک یہ لکھ کے جاتا ہے کہ مجھے حضور کی قبر میں دفنانا. جیسے بہت سے لوگ کہہ جاتے ہیں کہ ہمیں فلاں حضرت کے آس پاس دفنانا، آس پاس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر جگہ ہے وہاں اور انتظامیہ جگہ وہ اجازت دیتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. ابھی میں نے کسی اپنے رشتہ دار کا وہ وصیت کر کے گئے تھے کہ میری ماں کے برابر میں میری قبر جو ہے وہ لگوانا ہمارے قبرستان میں، لیکن انتظامیہ نے منع کر دیا کہ نہیں، جس طرح ترتیب چلی آ رہی. تو مجھے تو ان کی بات زیادہ پسند آئی کہ انہوں نے ترتیب سے جو ہے توڑا نہیں، ورنہ ہر آدمی کھڑا ہو جائے گا کہ جی میری قبر میرے والد کے برابر ہے، میری قبر میری بیوی کے برابر میں. یہ تو ممکن ہی نہیں، ٹھیک نہیں بات. ہاں قرآن یا حدیث پڑھتے ہوئے کئی بار اشکال پیدا ہوتے ہیں ذہن کے اندر. جیسے قرآن میں حدیث میں بار بار آتا ہے کہ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، اللہ ایک ہاتھ سے ایسے کرتا ہے، اللہ کی 2 انگلیوں کے مابین مومن کا دل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قدم رکھ دیتا ہے یا ہاتھ رکھ دیتا ہے مومن کی پیٹھ پہ. تو یہ مطلب ہاتھ پیر ہونا یا انگلیاں ہونا یہ تو انسان کی علامت ہے، اور اللہ نے خود کہا قرآن کے اندر کہ اللہ کی مثل تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. بہت بڑھیا سوال ہے، بہت اچھا، اور اس کے بارے میں لوگ بڑی احتیاط کرتے ہیں. میرے بھائی ان کا سوال یہ ہے کہ اللہ کے تخت ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی پنڈلی ہے، یہ جو قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے کیا چیز ہے؟ جبکہ اللہ تو انسانی شکل میں ہے ہی نہیں، اس کا کوئی مادی وجود تو ہے نہیں. تو میرے بھائی یہ سب چیزیں جب آپ قرآن پڑھو گے نا اور رسول اللہ کی سیرت پڑھو گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اقتدار سے متعلق ہے. جیسے کرسی کا ذکر کیا ہے آیت الکرسی میں اللہ نے، تو وہ اقتدار کا ذکر ہے، ہاتھ کا ذکر ہے، تو وہ یہ بتایا اللہ نے کہ سب کچھ میرے قابو میں ہے. مٹھی کا ذکر ہے کہ وہ جو اس نے راکھ پھینکی وہ اس نے نہیں پھینکی بلکہ ہم نے پھینکی، اللہ نے خود کہا. مطلب یہی بتایا اللہ نے کہ ہر جگہ میرا علم اور میرا اقتدار اور میری کارکردگی ہے. تو وہاں آپ اس طرح سے سمجھو چیزوں کو کہ جہاں بھی اب آپ اس طرح سے پڑھو گے نا جب قرآن تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا میری بات کا کہ آپ اللہ کے تخت کو بھی یہ سمجھو کہ اللہ جو ہے پہلے اس نے زمین آسمان بنایا، اس کے بعد وہ اپنے عرش پہ جا کے قائم ہوا. قرآن کی آیت ہے، آپ نے پڑھی ہوگی شاید. تو وہاں بھی مقصد یہی ہے کہ وہی سب کچھ بنانے والا کرنے والا ہے، اور اسی کا اقتدار ہے، اور اسی کا عرش سے مطلب یہ ہے کہ اس کی گدی. اب وہ کوئی اس کا فزیکل وجود تو ہی ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ حضور نے معراج کی رات میں جو ہے وہ اللہ سے ملاقات کی، بات چیت بھی کی، لیکن دیکھا تھوڑا ہی، بلکہ قرآن نے وضاحت کر دی کہ نہ نظر بہکی اور نہ حد سے آگے بڑھی. تو جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ حضور نے دیکھا، حضرت عائشہ کہتی ہیں بالکل غلط بات کرتے ہیں جو بھی صحابی اس طرح کی کوئی بات کرے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی جتنا اللہ نے دکھانا چاہا اتنی تجلیات اللہ کی دیکھی اور اللہ سے بات کی. تو یہاں بھی یہی بات ہے کہ اللہ کا کوئی مادی وجود نہیں ہے، لیکن اللہ شکل اختیار کرے گا جنت میں اور ہم اسے ایسے دیکھیں گے جیسے 14ویں کا چاند. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں دیکھیں گے. بات چیت تو نبی نے کر لی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی کر لی، لیکن اور کسی نے نہیں کی.
لیکن اللہ رب العزت اپنی دیدار ضرور کرائے گا جنتیوں کو. جب یہ قرآن سے بھی ثابت ہے. قرآن کی ایک آیت یہ ہے کہ اللہ نے جب آدم علیہ السلام سے تمام روحوں کو اکٹھا کیا, ہتھیلی پہ پوچھا قالوا بھلا الست بربکم, پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے, تو سب نے یہ کہا کہ قالوا بھلا تو ہے ہمارا رب. تو وہاں لوگوں نے اللہ کو دیکھا بھی اور بات بھی کی ہماری روحوں نے, تو اسے دہرائے گا ضرور اللہ رب العزت جنت میں. تو جو نیک روحیں ہوں گی, جو جنتی روحیں ہوں گی, ان کو اللہ رب العزت اپنا دیدار بھی کرائے گا, ان سے بات بھی کرے گا, سلامتی بھیجے گا ان کے اوپر. یہ سب باتیں سمجھنے کے لیے پہلے انسان کو مرنا پڑے گا اور مرنے کے بعد بھی جنت میں جانا پڑے گا, پھر سمجھ میں آئے گی بات. نہیں, آپ غلط سمجھیں. مرنا تو مرے ہو تو ہے ہی انسان. آپ یہ دیکھو جو ایمان میں آ گیا اس کی تو تیاری اوپر کی ہے. یہاں تو آپ ایسے ہو جیسے جیل میں, آپ کو جیل سے نکلنا پڑے گا ان سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے. ہم یہاں عیش کر رہے ہیں اصل میں, تو ایسے لوگ جو یہاں عیش کر رہے ہیں نا, ان کے لیے وہاں جیل ہے. اور جو یہاں اپنے آپ کو جیل سمجھ کے آخرت کی تیاری کر رہے ہیں, اس سے چھٹپٹا رہے ہیں نکلنے کے لیے, ان کے لیے وہاں جنت ہے. تو وہاں جنت میں اگر آپ کو واقعی اللہ کا دیدار کرنا ہے تو آپ یہاں چھٹپٹاؤ, نکلو یہاں سے, جنت کی طرف جاؤ. اگر آپ کو واقعی شوق ہے کہ میں اپنے محبوب سے ملوں, پہلے محبوب مانو تو اسے, پہلے جو محبوب آپ کو حکم دے اس پہ چلو. تو آپ تو مر جاؤ گے ہی, بہت سارے لوگوں کو اللہ ہی مل جاتا ہے. اب آپ کو میں نے ایک بار شاید ایک واقعہ سنایا تھا. ایک پنجرے میں ایک طوطے کو بند کر رکھا تھا ایک نے, کہیں سے پکڑ لایا تھا. تو ایک دن وہ بولنے والا طوطا تھا, مطلب پریکٹس کرا رکھی تھی. اس نے کہا بھائی میں تیرے جہاں گرو ہے میں اس شہر میں جا رہا, تجھے کچھ کہلوانا تو نہیں اپنے گرو سے. اس نے کہا کہ بس میرے گرو سے میرا سلام کہہ دینا اور میری خیریت کہہ دینا. تو یہ گیا, تو وہاں ہزاروں طوطے تھے اس کے پاس. مولانا روم نے اپنی حکایت میں بیان کیا ہے جو مثنوی ہے. تو وہ جب وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ہزاروں طوطے اس کے ارد گرد بیٹھے, بیچ میں وہ گرو طوطا. تو اس نے جا کے اسے سلام کہا اور کہا کہ میں تیرے فلاں شاگرد کے پاس سے آیا, اور اس نے تجھے سلام کہا اور اپنی خیریت کہی. اتنا سننا تھا, وہ طوطا تو گر کے مر گیا جو اس کا گرو تھا. اور یہ دیکھ کے باقی اس کے جتنے شاگرد آس پاس تھے سب مر گئے. یہ تو گھبرا گیا کہ میں نے ایسا کیا کہہ دیا یار انہیں کہ مر گئے سارے, سب کی روح پرواز کر گئی. اب وہ وہاں سے بھاگا پلٹ کے, پھر اپنا کام وام نپٹا کے اپنے شہر آیا. طوطے نے فوراً پوچھا کہ تم وہاں گئے تھے, میرے گرو سے ملے تھے؟ کہ ہاں. کہ اس نے کچھ کہلوایا؟ کہ وہ کیا کہتا؟ اسے تو میں نے تیرا سلام کہا, خیریت کہی, وہ تو گر کے مر گیا وہیں. اور اسے دیکھتے دیکھتے جو تیرے اور بھائی تھے, جو اس کے شاگرد تھے, وہ سارے کے سارے مر گئے. اتنا سننا تھا وہی مر گیا پنجرے میں طوطا. یہ تو اور گھبرا گیا. اس نے یار یہ تو میں نے بہت زیادتی کر دی. تو اس نے اسے پنجرے سے نکال کے اور کوڑے میں پھینکنا چاہا, جو پھینکا وہ تو اڑ گیا. اس نے وہاں سے منتر دیا تھا, گرو منتر, کہ اگر نجات چاہیے تو مرنے سے پہلے مر جا. تو اسے نجات مل گئی پنجرے سے. تو جو لوگ یہاں مرنے سے پہلے مر جائیں گے انہیں نجات مل جائے گی اور اللہ کے دیدار مل جائیں گے. جب راج میں جو آیت ابھی آئی تھی کہ اللہ سیاحن پہ وراجمان ہے, تو ایسا نہیں لگتا کہ اللہ کو پہلے ایک مادی وجود دے دیا گیا, پھر سیاحن پہ بٹھا دیا, اللہ کو معاذ اللہ چھوٹا نہیں کر دیا گیا؟ کس نے بنا دیا؟ اللہ خود کہہ رہا کہ میں عرش پہ قائم ہوا. کوئی نہیں بنا سکتا اللہ کو, نہ کوئی اس کا کوئی بتا سکے کہ اس کا سیاحن بنا دیا, کوئی مادی وجود دے دیا, کچھ بھی نہیں. اللہ خود کچھ بھی کہہ دے. اس نے اپنی پنڈلی کا ذکر کیا, اپنے ہاتھ کا ذکر کیا, اپنی کرسی کا, اپنے عرش کا. وہ مرضی کا مالک ہے. نہ نبی نے کہا. میں نے اس پہ در سنا, وہ تھوڑا سا لگی تھا, پھر اس پہ سمجھ میں آئی یہ بات, اللہ کا کوئی مطلب ایسا نہیں ہے کہ کرسی عرش ہے کوئی نہ چھوٹا اقتدار اللہ کا جو ہے نا, وہ ویسے تو وجود ہے نہیں, لیکن اقتدار اللہ کا. تو شاید سے اس طرح ترجمہ کرا تو پھر تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی کرسی سیاحن ہے, پھر اللہ اس پہ وراجمان کرتا ہے. ارے نہیں یار, ابھی میں نے تمہیں وہی تو بتایا, کرسی سے مراد جو ہے نا وہ بھی اقتدار ہی ہے. اب یہاں اب آپ دیکھو نا, مودی ہے نئی کرسی پہ بیٹھا, اقتدار اس کا ہے. اب یہ جو یہاں ہمارے یہاں ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جانا جمعے کے خطبے میں, وہ ڈنڈا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے کھڑے ہوتے تھے, ان کی سنت ہے وہ, لیکن ان کے پاس اقتدار تھا مدینے کا. یہ تو ایسے ہی کبوتروں کی طرح لے کے کھڑے ہو جا ڈنڈا, جوکروں کی طرح. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈنڈا, کسی امام سے پوچھ کے بتا دو مجھے کہ ڈنڈا کیوں لے رکھا. بھائی یوں ہی کہہ گا بس سنت ہے جی, وجہ پتہ نہیں ہوگی. بتانا تھا حضور نے کہ بھائی اقتدار میرے ہاتھ میں ہے, لٹھ میرے ہاتھ میں ہے. لٹھ سے مراد کو حضور ماریں گے تھوڑا ہی, قانون میرے ہاتھ میں ہے. اسی طرح اللہ کی کرسی ہے, اقتدار اللہ کا ہے, اس کے علم میں ہے سارا کچھ.
तो फिलहाल के टाइम में तो ऐसा लगता है कि इक़्तिदार के लिए चुनाव लड़ना पड़ेगा। लड़ना चाहिए भाई, अच्छे लोग अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो वही होगा जो अब हो रहा है। ये तो इस्लाम में तो ऐसा है ही नहीं कि सियासत नहीं है, नबी ने सियासत भी की। ये तो हम जो है ना अपनी शराबत समझ लो, बुज़दिली समझ लो, सियासत से दूर हैं इसीलिए कि कौन अपने गले मुर्दे उखड़वाएगा, कौन अपने जो है वो माँ बहन करावेगा। क्योंकि जितना स्तर गिर गया तो जाहिर सी बात है शरीफ आदमी तो नहीं आने का। लेकिन जब तक शरीफ आदमी पीछे हटते रहेंगे तो गुंडे बदमाश मवाली ही आते रहेंगे। एक बहन का सवाल है कि उनके 2 बच्चों के बाद उनके शौहर को शुगर हो गई,